मैदान जंग में कहा जाता है कि प्यार में और जंग में सब कुछ जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। मैदान जंग में अल्लाह के रसूल का अखलाक कैसा था? मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में भेज रहे हैं सहाबा को और कह रहे हैं ओ गुज जाओ, अल्लाह का नाम लेके जाओ और अल्लाह की राह में लड़ो। दौलत के लिए इस्लाम में लड़ने का हुक्म नहीं है, हुकूमत के लिए लड़ने का हुक्म नहीं है, अपने नाम के लिए लड़ने का हुक्म नहीं है। कहा जाओ अल्लाह के नाम पे अल्लाह की राह में लड़ो। उसके बाद फरमाया कातिलू मन कफर बिल्लाह, जो अल्लाह का इनकार करे, जो अल्लाह के साथ कुफ्र करे, जाओ उससे लड़ो। उक्सू, जाओ लड़ो। वला तगुल्लू, और जंग के मैदान में भी बेईमानी मत करना, जंग के मैदान में भी खयानत मत करना। वला तकदिरू, गद्दारी मत करना। वला तक्तुलू वलीदन, किसी बच्चे को कत्ल मत करना। और एक रिवायत में वला तक्तुलू इमरातन, किसी औरत को कत्ल मत करना। वला तक्तुलू शैखन फानियन, जो बूढ़ा हो चुका है, जो लड़ने नहीं आया है, उसको कत्ल मत करना। वला तुहर्रिक बैतन, किसी घर को आग मत लगाना। ये रसूल के अखलाक है जंग के मैदान में। लोग जंग में परवाह नहीं करते हैं, लोग बम बरसाते हैं। जब किसी शहर पर तो अस्पताल पर बम गिर रहा है, कहीं स्कूल पर बम गिर रहा है, लोग परवाह नहीं करते। मेरे नबी ने मैदान जंग में भी परवाह करने का हुक्म दिया है। कहा बच्चे को नहीं कत्ल करना, औरत को नहीं कत्ल करना, किसी मजबूर को नहीं कत्ल करना। ये अखलाक था मेरे नबी। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह, ऐ हमारे रब, बेशक तू लोगों को जमा करने वाला है उस दिन जिस दिन के बारे में कोई शक नहीं है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह ताला अपने वादे से वादा खिलाफी नहीं करता है। अब उसके बाद आयत नंबर 10 से अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना कफरू लन तुगनिया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका हुम वक़ूदुन नार, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया न तो उनके माल अल्लाह के मुकाबले में उनके काम आएंगे और न औलाद उनके काम आएगी। व उलाइका हुम वक़ूदुन नार, और यही वो लोग हैं जो जहन्नम की आग का ईंधन बनेंगे। कदअबि आल फिरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना, इनका हाल आले फिरौन के हाल की तरह होगा। कदअबि आले फिरौन के हाल की तरह, फिरौन और उसके हवारी मवारी, उसके मानने वाले, उसके फॉलोअर्स की तरह होगा। कज़्ज़बू वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और उनकी तरह होगा जो उनके पहले आए। कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से उनको पकड़ लिया और अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बिअसल मिहाद, ऐ नबी आप काफिरों से कह दीजिए कि अनकरीब तुम मगलूब हो जाओगे, तुम शिकस्त खा जाओगे, तुम हार जाओगे। यहाँ काफिरों से मुराद यहूदी है। यहूदियों के 3 कबीले रहते थे मदीना में, बनु कैनुका, बनु नदीर, बनु कुरैज़ा। बनु कैनुका और बनु नज़ीर को जेला वतन किया गया, मदीना से निकाला गया, और बनु कुरैज़ा को कत्ल किया गया। जब ये आयतें नाजिल हुई थी उस वक्त यहूदी बहुत मजबूत पोजीशन में थे, लेकिन कुरान करीम ने जो पेशनगोई की उन यहूदियों के बारे में वो बिल्कुल सटीक हुई और पूरी हुई। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी आप इन काफिरों से कह दें सतुग़लबूना, अन करीब तुम मगलूब हो जाओगे, व तुहशरूना इला जहन्नम, और जहन्नम की तरफ तुम जमा किए जाओगे। व बिअसल मिहाद, और जहन्नम बड़ा ही बुरा ठिकाना है। अब उसके बाद आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला ने ग़ज़वे बद्र का जिक्र किया। इस्लाम और कुफ्र की पहली लड़ाई जो ग़ज़वे बद्र के नाम से जानी जाती है, सन 2 हिजरी रमजान के महीने में यह ग़ज़वा हुआ, और ये इस एतबार से बड़ी अजीम जंग है कि ये पहली जंग थी मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान, और अल्लाह ताला ने इसमें मुशरिकीन को बड़ी वाज़े शिकस्त दी और मुसलमानों को वाज़े फतह नुसरत से नवाजा। और ये जंग प्री प्लान नहीं थी, पहले से तय नहीं था कि जंग होगी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने ये ऐसा माहौल पैदा किया कि जंग हुई और अल्लाह ताला ने अपने अहले ईमान मंदों की मदद फरमाई। तो अल्लाह ने उस जंग का नक्शा खींचते हुए फरमाया कि कद कान लकुम आयतुन फी फिअतैन इल्तक़ता फिअतुन तुक़ातिलु फी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन, कि तुम्हारे लिए यकीनन तुम्हारे लिए निशानी है फी फिअतैन इल्तक़ता, उन 2 गिरोहों में, उन 2 जमातों में जिन्होंने एक दूसरे का मुकाबला किया। फिअतुन तुक़ातिलु फी सबीलिल्लाह, एक जमात अल्लाह की राह में लड़ रही थी। वो उखरा काफिरतुन, और दूसरी जमात काफिर थी। यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन, और हर फरीक अपने अपोनेंट को, अपने फरीक मुखालिफ को अपने से 2 गुना देख रहा था अपनी आंखों से। अहले ईमान की तादाद तकरीबन 313 थी और उनको काफिर लोग
اپنے کے ڈبل یعنی تقریباً 600 کی تعداد میں نظر آ رہے تھے. اسی طریقے سے کافروں کی تعداد 1000 تھی، لیکن کافروں کو اہل ایمان جو ہے وہ اپنے ڈبل یعنی 2000 نظر آ رہے تھے. تو ایسا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوصلے کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو عزم و حوصلہ دلانے کے لیے اللہ نے ایسا کیا. فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں سے ڈبل دیکھ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس کے اندر نظر والوں کے لیے عبرت ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کچھ کمزوریوں کا ذکر کیا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی فطرت میں محبت ڈال دی گئی ہے. انسان نیچرلی ان سے محبت کرتا ہے اور ان کا انٹرسٹ اور شوق اس کے اندر ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا. لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، لوگوں کے لیے بیوٹیفائڈ کر دی گئی ہے حب الشہوات، مرغوب چیزوں کی محبت. جن چیزوں کی انسان کو رغبت ہوتی ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، ان چیزوں کی محبت انسان کے لیے اٹریکٹیو بنا دی گئی ہے، بیوٹیفائڈ کر دی گئی ہے. اب کن چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے؟ فرمایا من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، اولاد کی محبت. عورت ظاہر ہے کہ ایک بالغ مرد کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور اس کو بہت مرغوب بھی ہے، اس کو بہت یعنی پسند بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں، سنن نسائی کی 3940 نمبر کی صحیح روایت ہے، حبب الی النساء والطیب، مجھے دنیا کی دو چیزیں بہت محبوب ہیں، ایک عورت ہے اور دوسرے خوشبو ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت چونکہ سماج کا ایک کمزور طبقہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی محبت اللہ کے رسول کے دل میں ڈالی، اور اسی لیے آپ نے عورتوں کے حقوق متعین کیے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں دو چیزیں بہت محبوب ہیں، پسند ہیں، عورت اور خوشبو. اور عورت اگر نیک ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی 1467 نمبر کی حدیث ہے کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا پوری کی پوری متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین دولت ایک نیک عورت ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ جو عورت ہے اس کی محبت اگر شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلے، انسان اسے محبت کرے تو وہ بہترین رفیق زندگی ہے اور آخرت کے لیے بھی زیادہ راہ ہے. لیکن اگر وہ آپ کو آخرت سے غافل کر دے اور اپنے فتنے میں مبتلا کر دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی 5096 نمبر کی حدیث ہے، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں دیکھا ہے. اس کے بعد اولاد کا ذکر. ظاہر ہے کہ اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کی اگر صحیح تربیت نہ کی جائے، اولاد بگڑ جائے، اولاد ہمیں دین سے غافل کر دے تو بہت بڑا وبال بھی ہے. والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے. والخیل المصومة، اور نشان لگے ہوئے برانڈڈ گھوڑے. اس سے وہ گھوڑے مراد ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے رکھے گئے ہوں، یا جو چراگاہ میں چھوڑ دیے گئے ہوں، یا ان گھوڑوں کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر کی تیاری ہو. تو ایسی صورت میں یہ گھوڑے جو ہیں بہت بڑی نعمت ہیں، اور اگر ان کا مقصد صرف دنیا کمانا اور عیش و عشرت کمانا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ آدمی کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ والخیل المصومة، نشان لگے ہوئے گھوڑے، والانعام والحرث، اور چوپایوں کی محبت اور کھیتیوں کی محبت. ذالک متاع الحیاۃ الدنیا، یہی دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹنے کا بہترین ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی بہترین جگہ ہے. قل او انبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا ان سب سے بہتر چیز میں تم کو نہ بتا دوں. للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو لوگ ڈرتے ہیں، متقی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنات ہوں گی، باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. معزز ناظرین، آج ہم نے تقریباً 15 آیات پڑھی ہیں سورہ آل عمران کی. ان آیات میں ہم نے کون کون سی باتیں سیکھی، آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات ہم لوگوں نے یہ سیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو نازل کر کے اور ان میں حق اور باطل کو واضح کر کے اپنے بندوں پر حجت قائم کر دی ہے، تاکہ کل قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہہ سکیں ہمارے پاس کتاب نہیں آئی، ہمارے پاس رسول نہیں آیا، ہمارے پاس ہدایت کا سامان نہیں آیا. بندوں پر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کر دی ہے.
دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معبود ہونے کا، ان کے الہ ہونے کا رد ہو گیا کہ جب وہ خود مخلوق ہیں، پیدا کیے گئے ہیں اور ماں کے رحم سے وہ پیدا ہوئے ہیں تو پھر وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں یا الہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، قرآن میں محکم آیتیں بھی ہیں اور متشابہ آیات بھی ہیں۔ محکم پر اور اس کے تقاضے پر ایمان لانا ضروری ہے، اور متشابہ پر ایمان لانا اور اس کی صحیح مراد کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ بھی ضروری ہے، اور یہی اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب فتنے ظاہر ہوں، فتنوں کے ظہور کا وقت ہو، تو ہمیں یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ان کے معبود ہونے کا رد کیا گیا، اور ساتھ میں یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم نے پیشن گوئی کی کہ وہ بہت برے انجام سے دوچار ہوں گے، اور قرآن نے جو پیشن گوئی کی یہودیوں کے بارے میں وہ بالکل سٹیک ثابت ہوئی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے منزل ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری نعمتوں کو بطور امتحان ہمیں دیتا ہے، اولاد ہے، پیسہ ہے، خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ بطور امتحان ہمیں دیتا ہے کہ ان نعمتوں کا ہم استعمال کیسے کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو مزین کیا ہے، اٹریکٹیو کیا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے حلال بھی بنایا، حرام بھی بنایا۔ اگر ہم حرام سے بچتے ہوئے اور جائز حدود کے اندر رہ کر کے حلال کو جتنا چاہیں استعمال کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ان تمام نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا متاع ہے۔ متاع کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو کم ہو اور جلدی ختم ہو جانے والی ہو، تو دنیا کی مقدار آخرت کے مقابلے میں کم ہے اور دنیا بہت جلدی فنا ہو جانے والی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متشابہ آیات کیوں رکھی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جواب اس کا یہ ہے تاکہ اہل علم کی فضیلت ثابت ہو۔ اللہ نے فرمایا نا کہ ان آیات متشابہات کی جو تفسیر ہے وہ راسخین فی العلم، جو حقیقت میں اہل علم ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو ان علماء کی فضیلت کو دنیا کے سامنے واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متشابہ آیات بھی رکھے ہیں۔ گناہ انسان اگر کرے تو وہ کرنے کے پہلے سورہ آل عمران کی یہ آیت ضرور یاد کر لے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی نہیں ہے، نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ واضح دلیل کو چھوڑ کر کے متشابہ کے پیچھے لگ جانا یہ اہل زیغ و ضلال کا اور اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خواہشات کا ذکر کرنے کے بعد یہ کیوں فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹنے کا بہترین ٹھکانہ ہے، کیونکہ جب تک آپ شہوات کو نہیں چھوڑیں گے، اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑیں گے، اپنی مرغوب چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے، آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان چیزوں سے، شہوتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز فکر آخرت ہے۔ جتنی ہمارے دل اور دماغ میں آخرت کی فکر ہوگی اتنا ہم ان سب چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا۔ الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اس کے پہلے آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا ذکر کیا کہ متقیوں کے لیے جنت ہوگی۔ اب انہیں متقیوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے تو تو ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں اور سچ بولنے والے ہوتے ہیں، والقانتین اور اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، والمنفقین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار اور صبح کے وقت، سحر کے وقت، رات کے آخری حصے میں یہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سحر کے وقت جو ہے، رات کے آخری حصے میں بالکل استغفار کرنا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخری رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مغفرت کی دعا کرو۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 7494 اور صحیح مسلم کی 758 نمبر کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، فیقول، اور وہ کہتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، من یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ تو اللہ کے نیک بندے
اس وقت میں، اس سہانے وقت میں اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، صبح کے وقت، سحر کے وقت وہ اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم اور عظیم گواہی کا ذکر کیا. فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اللہ شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور فرشتوں نے گواہی دی اور اہل علم نے گواہی دی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے شہد کا لفظ استعمال کیا. شہادت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بیان کرنا اور کسی چیز سے آگاہ کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اور بیان کیا ہے اس کے ذریعے سے اس نے اپنی توحید کی طرف بلایا ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کر کے اپنی توحید سے آگاہ کیا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا پیدا کرنے والا میں ہوں، میں ہی عبادت کے لائق ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس گواہی میں اپنے فرشتوں کو بھی شامل کیا ہے، وہ اولو العلم، اور اہل علم کو، علم والوں کو شامل کیا ہے. اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت ہے. چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ھذہ خصوصیۃ عظیمۃ للعلماء فی ھذا المقام، کہ اس جگہ علماء کی بڑی عظیم فضیلت ہے. اس کے بعد فرمایا کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ طاقتور حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے. ہر دور میں پیغمبروں نے جس دین کی تعلیم دی وہ دین اسلام ہی تھا، اور اس کی کامل ترین شکل، اس کی کمپلیٹ پرفیکٹ شکل وہ ہے جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی، جو آخری نبی ہیں. ہر دور میں جو دین تھا وہ اسلام ہی تھا، لیکن اس خاص وہ شریعت اس خاص دور کے لیے، اس خاص امت کے لیے تھی. مگر اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین نازل ہوا وہ کامل ترین دین ہے اور وہ قیامت تک کے لیے ہے. یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ اس دین کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف اللہ کو ایک مان لیا جائے اور کچھ اچھے عمل کر لیے جائیں، بلکہ جن چیزوں پر ایمان رکھنا شریعت میں بتایا گیا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا، اور جن اعمال کو انجام دینے کو کہا گیا ان اعمال کو برتنا، یہ اس کا نام دین اسلام ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اب اس دین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اور دین قبول ہونے والا نہیں ہے. اگر کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس کا وہ دین اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ آل عمران میں آگے چل کر کے فرمایا آیت نمبر 85 میں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین تلاش کرے گا اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے ساری انسانیت کے لیے ہے. آپ صرف عرب کے یا مکے کے رسول نہیں، ساری مانوتا اور ساری انسانیت کے رسول بنا کر کے بھیجے گئے. چنانچہ خود آپ کی زبان سے یہ اعلان کروایا گیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اب ہمارے نبی کے آنے کے بعد دنیا میں آپ کی رسالت کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا، اس لیے کہ آپ ساری کائنات کے لیے ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے. سورہ فرقان کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا، جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب اتاری اپنے بندے پر، تاکہ وہ بندہ، وہ نبی سارے عالم کے لیے، سارے جہان کے لیے نذیر بن جائے، ڈرانے والا بن جائے. تو ہمارے نبی کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا. چنانچہ صحیح مسلم کی 153 نمبر کی حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار. کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میرے بارے میں جو سنے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، اور پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ میری شریعت پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنمی ہوگا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو آخری دین ہے وہ اسلام ہے، اور اس کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی نجات نہیں پائے گا. اس کے بعد فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اپنے پاس علم کے آ جانے کے بعد بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے اور آپس میں عناد کی وجہ سے. یہودیوں کے درمیان آپس میں بڑے اختلافات ہیں، عیسائیوں کے درمیان آپس میں بڑے اختلافات ہیں، پھر یہودیوں کے عیسائیوں سے اختلافات ہیں، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو یہودیوں نے آپ سے اختلاف کیا. یہ سارے اختلافات جو تھے یہ دلائل کی بنیاد پر نہیں تھے. معافی مانگنا یہ بڑی اس کی فضیلت ہے، بڑا مستحب یہ عمل ہے. اللہ کے متقی بندوں کی یہ صفت ہے والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ
रात के आखिरी हिस्से में और सुबह के अव्वलीन हिस्से में सहर के वक्त वो अल्लाह से इस्तिगफार करते हैं। दूसरी बात ये मालूम है कि अल्लाह ताला ने सबसे अजीम गवाही जो दी, जिसके ऊपर तमाम शरीयत का दारो मदार है और शरीयत के तमाम अहकाम जिससे साबित होते हैं, तौहीद, उसकी शहादत अल्लाह ताला ने खुद दी और इस शहादत में अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को भी शामिल किया और अहले इल्म को भी शामिल किया। तीसरी बात ये मालूम हुई कि जो एक फार्मूला बयान किया जाता है वहदत अदियान, ये सारे मज़ाहिब जितने दुनिया में हैं सब एक हैं, सब सच्चाई का रास्ता बताते हैं और रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है, ये बकवास बात है, गलत बात है। ये अकीदा, ये नजरिया बातिल नजरिया। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला की नजर में जो सत्य धर्म है, जो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल किया जाएगा, जो हक है दीन, वो दीन इस्लाम है। अब इस दीन के आने के बाद कोई दूसरा दीन अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। एक बात ये पता लगी कि कुफ्र और जुल्म, ये दो चीजें ऐसी हैं कि दुनिया में भी आदमी को बर्बाद करती हैं, आखिरत में भी बर्बाद करेंगी। एक बात ये मालूम हुई कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये जो फरीजा है, इस काम को अंजाम देने वालों की बड़ी फजीलत है और इनको कत्ल करना, इस काम के करने वाले को कत्ल करना, नेकी का हुक्म देने वालों को कत्ल करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। नबियों को कत्ल करने के बराबर इस जुर्म को करार दिया गया। एक बात ये मालूम हुई कि दीन से दूरी का एक तरीका यह भी है कि दीन के फैसले को तस्लीम न किया जाए। अहले किताब के सामने उनके तौरात और इंजील के फैसले बयान किए गए, उन्होंने तस्लीम नहीं किया तो अल्लाह ताला ने उनको एराज कहा। तो दीन से एराज का एक मतलब यह भी कि दीन के फैसले को न माना जाए। एक बात यह पता चली कि मनगढ़ंत जो अकीदे होते हैं और जो बिदात और खुराफात होती है जो दीन के अंदर निकाली जाती हैं, ये इंसान को ढीठ बना देती है, इंसान को गाफिल कर दो। वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, अल्लाह ने फरमाया कि इनके दीन के सिलसिले में इन्होंने जो चीजें घड़ रखी थी, उन्होंने इनको धोखे में डाल के रखा है। एक बात यह पता चली कि इल्म की बड़ी फजीलत है और इससे बढ़ के इल्म की क्या फजीलत होगी कि जो गवाही अल्लाह ने दी, जो गवाही फरिश्तों ने दी, उस गवाही में अल्लाह ताला ने अहले इल्म को शामिल किया है। इल्म की इससे बढ़ के कोई फजीलत नहीं हो सकती। और चूंकि गवाही जो होती है वो इल्म और यकीन की बुनियाद पर होती है, इसलिए तौहीद का इल्म तमाम उलूम में सबसे अफजल इल्म है और सबसे पहले हमें तौहीद का इल्म हासिल करना चाहिए। तमाम उलूम के पहले सबसे पहले हमें अकीदा सीखना चाहिए, अल्लाह की तौहीद के बारे में जानना चाहिए। तो ये थी सूरह आल इमरान की इन आयात की तफसीर। इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमारा इसी तरीके से चलता रहेगा। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें कुरान हकीम को सुनने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मुझे फॉलो करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला माफ करने वाला, रहम करने वाला है। ये बड़ी अजीम शान आयत है और ये बिल्कुल वाज़ेह है इस सिलसिले में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बगैर हम अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते। इस आयत की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हाज़िहिल आयतुल करीमतु हाकिमतुन अला कुल्लि मन इद्दआ मोहब्बतल्लाहि व लैसा हुवा अला तरीक़तिल मुहम्मदिया। इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि ये आयत फैसला कर रही है कि हर वो आदमी जो अल्लाह की मोहब्बत का दावा करे और मोहम्मदी तरीके पर ना हो, अल्लाह के रसूल के तरीके पर ना हो, फ़इन्नहु काज़िबुन फ़ी दावा, तो वो अपने दावा में झूठा है। फ़ी नफ्सिल अम्र, हकीकत में वो अपने दावे में झूठा है। हत्ता यत्तबि अश्शरअ अल मुहम्मदी, जब तक कि वो शरीयत मुहम्मदी की इत्तिबा न करे। व दीन नबवी फ़ी जमी अक़वालिही व अफ़आलिही, अपने तमाम अक़वाल में और अफ़आल में जब तक दीन मोहम्मद की पैरवी न करे, अल्लाह की मोहब्बत का दावा झूठा है उसका। उसके बाद फरमाया गया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, यानी जो तुम्हें चाहिए उससे बढ़ करके तुम्हें मिलेगा। तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, लेकिन इत्तिबाए रसूल के जरिए अल्लाह की महबूबियत तुमको मिल जाएगी। इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं लैसा शानु अन तुहिब्बा इन्नमा शानु अन तुहब्बा, यानी ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप किसी से मोहब्बत करें, बड़ी चीज ये है कि आपसे मोहब्बत की जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के जरिए आपको अल्लाह ताला की महबूबियत मिलेगी, अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगेगा। इसीलिए इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ज़अम कौमुन अन्नहुम युहिब्बूनल्लाह फब्तलाहुमुल्लाहु बिहादिहिल आया। कुछ लोगों का ये दावा था कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको इस आयत के जरिए आजमाया है। ये आयत एक कसौटी है कि अगर आदमी का ये दावा है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है,
تو اس کے دعوے کی کسوٹی ہے، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تب اس کا دعویٰ سچا ہے، ورنہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، اعراض کریں، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے جہانوں پر۔ یہاں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت آدم کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان کے اندر روح پھونکی، فرشتوں سے ان کا سجدہ کروایا، انہیں تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا، اور اسی طریقے سے انہیں جنت میں رہائش عطا کی، پھر اپنی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت ان کو زمین پر اتارا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کو چن لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام روئے زمین پر اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ جب آدم کی اولاد میں دھیرے دھیرے شرک پنپنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا۔ تقریباً 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے رسالت کا یہ فریضہ انجام دیا، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن بہت مٹھی بھر لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے۔ بالآخر آپ کی بددعا سے اہل ایمان کو چھوڑ کے باقی تمام کے تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ جاری رہا۔ انبیاء بھی آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے اور سلاطین اور بادشاہ بھی آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد آل عمران کا ذکر کیا گیا۔ آل عمران سے کون مراد ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ 2 عمران انبیاء میں پیدا ہوئے ہیں۔ انبیاء کے خاندان میں 2 عمران ہیں، ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور ایک عمران حضرت مریم کے والد۔ تو یہاں حضرت مریم کے والد عمران کی آل مراد ہے، اور آل عمران کو جو مقام ملا ہے وہ حضرت مریم کی وجہ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں کے اوپر۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ سب ایک دوسرے کی ذریت ہیں، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے نذر مانی ہے تیرے لیے کہ جو میرے پیٹ میں ہے، وہ یعنی حمل سے تھی جب وہ، تو انہوں نے یہ اللہ سے کہا کہ اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہونے والا بچہ ہے میرا، میں نے نذر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو ہے محررن، وہ تیرے لیے آزاد کرتی ہوں، میں اس کو تیرے لیے وقف کرتی ہوں کہ وہ تیری عبادت کرے گا اور تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، تو اے میرے رب تو میری اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب حضرت مریم کی جو والدہ تھی عمران کی بیوی، جب انہوں نے بچے کو جنم دیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میں نے تو اس کو لڑکی کو جنم دیا ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کو جنم دیا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، یعنی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ میں نے لڑکی کو جنم دیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ولیس الذکر کالانثی، اگر لڑکا ہوتا تو اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا۔ جو لڑکی ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس کی جو شان ہونے والی ہے، اس کا کو جو عظمت ملنے والی ہے، وہ شاید لڑکے کو نہ ملتی۔ ولیس الذکر کالانثی، اور یہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، یعنی اگر لڑکا ہوتا تو اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا۔ وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس بچے کا نام مریم رکھا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بچے کی پیدائش والے دن ہی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ حضرت مریم کے دور کا معاملہ ہے، حضرت عیسیٰ کے دور کا معاملہ ہے، لیکن ہماری شریعت میں بھی یہ چیز جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابراہیم پیدا ہوئے ماریا قبطیہ کے پیٹ سے، تو صحیح بخاری کی 1303 اور صحیح مسلم کی 2313 نمبر کی متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات میں میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے والد ابراہیم کے نام پہ رکھا ہے۔ تو
اس سے پتہ چلا کہ پیدائش والے دن ہی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے دن، تیسرے دن، 7ویں دن کسی بھی دن نام رکھا جا سکتا ہے. والامر فیہ واسع، اس معاملے میں گنجائش موجود ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اپنے بچے کا نام مریم رکھا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے اللہ میں اس بچی کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. شیطان مردود سے تو میری بچی کو بھی محفوظ رکھ، اور اس کی جو نسل پیدا ہو، جو ذریت ہو، اس کو بھی تو محفوظ رکھ. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کی بیوی کی، یعنی حضرت مریم کی والدہ کی اس دعا کو قبول کیا، اور شیطان کے اثر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم جو ہے وہ محفوظ رہیں. اور چنانچہ صحیح بخاری کی 4548 اور صحیح مسلم کی 2366 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا مسہ الشیطان حین یولد، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے، شیطان اس کو چھوتا ہے. فیستحل صارخا، اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے. من مسہ الا مریم وابنہا، لیکن مریم اور ان کا بیٹا عیسیٰ، یہ دو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے محفوظ رکھا. تو یہ حضرت مریم کی والدہ کی دعا کا اثر تھا. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، تو اللہ تعالیٰ نے، ان کے رب نے، حضرت مریم کی والدہ کے رب نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، اچھی طرح قبول فرمایا. وانبتها نباتا حسنا، اور مریم کی پرورش بہترین پرورش فرمائی، مریم کی پرورش کا بہترین انتظام فرمایا. وکفلها زکریا، اور ان کی کفالت اور پرورش کا ذمہ حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. حضرت زکریا اس وقت کے پیغمبر بھی تھے اور حضرت مریم کے خالو بھی تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کی پرورش کے لحاظ سے وہ سب سے بہترین شخص تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پرورش کا ذمہ حضرت زکریا علیہ السلام کو سونپا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، زکریا جب بھی حضرت مریم کے پاس محراب میں داخل ہوتے تو ان کے پاس روزی پاتے، ان کے پاس رزق پاتے. یہاں رزق سے کیا مراد ہے؟ بے موسم کا پھل ہے، یعنی سردی کے موسم میں گرمی کا پھل اور گرمی کے موسم میں سردی کا پھل وہ پاتے. قال یا مریم انا لک ھذا، یہ بے موسم کا پھل دیکھ کر کے حضرت زکریا نے اپنی بھانجی سے حضرت مریم سے پوچھا کہ اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے. یہ حضرت مریم کی کرامت تھی. جو خرق عادت چیزیں ہوتی ہیں، جو سپر نیچرل تھنگس ہوتی ہیں، اگر وہ کسی نبی کے ذریعے صادر ہوں، کسی نبی کے ہاتھ سے ہوں تو ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور کسی اللہ کے نیک بندے یا بندی کے ذریعے اگر وہ صادر ہوں تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. اور یہ معجزہ یا کرامت وہ نبی یا ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتا ہے تب ان کے ذریعے اس کرامت کا یا معجزہ کا صدور ہوتا ہے. اور یہ معجزہ یا کرامت صرف اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس نبی کو اور اس ولی کو اللہ تعالیٰ کے یہاں خاص مقام حاصل ہے. اس سے یہ قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نبی کو یا اس ولی کو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں تصرف کرنے کی اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو کائنات کا نظام ہے اس میں وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ، ایسا کوئی معجزہ یا کرامت سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. تو حضرت مریم کی یہ کرامت یہاں ثابت ہوئی کہ ان کے پاس بے موسم کا پھل آتا تھا. انہوں نے اپنے خالو سے کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اب اسی جگہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، یعنی اس موقع پر حضرت زکریا کو یہ خیال آیا کہ جب مریم کو بغیر موسم کا پھل مل سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے سکتا ہے. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا کہ اے میرے رب مجھے تو اپنی جانب سے پاک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. تو فرشتوں نے حضرت زکریا کو پکارا اس حال میں کہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ تم کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور یہ جو یحییٰ آپ کے بیٹے ہوں گے یہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کریں گے. اللہ کے کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی حضرت یحییٰ نے. تو کہا کہ حضرت
عیسیٰ کی اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وسیدن اور یہ سردار ہوں گے لوگوں کے، وحسورا اور یہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ حسور کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی الذی لا یأتی النساء، کہ حسور اس کو کہتے ہیں جس کے اندر عورت کے پاس جانے کی طلب ہی نہیں ہوتی۔ ایک تفسیر کی گئی الذی لا یولد لہ، کہ حسور اس کو کہتے ہیں جس کو اولاد نہ ہوتی ہو۔ لیکن حسور کی جو سب سے صحیح اور سب سے مضبوط تفسیر ہے جو قاضی ایاز رحمہ اللہ نے کی ہے کہ انہ معصوم من الذنوب، کہ حسور اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچا لیا ہو۔ تو حسور کا مطلب ہوتا ہے جس کو روک دیا گیا ہو، تو جس کو گناہوں سے روک دیا گیا ہو اس کو حسور کہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے حضرت زکریا کو یہ بشارت دی کہ اللہ آپ کو ایسا بیٹا دے رہا ہے جو حسور ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے گا، جو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا ہوگا۔ وہ نبی من الصالحین، اور وہ نبی ہوں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، حضرت زکریا نے کہا کہ اے میرے رب مجھے بچہ کہاں سے ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، تو فرشتے نے کہا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے تو نشانی متعین کر دے، نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا 3 دن تک، الا رمزا مگر اشارے سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو کثرت سے تو یاد کرتا رہے، اپنے رب کا ذکر کرتا رہے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر لیا، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تجھے سارے جہان کی عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ یہاں سارے جہان کی عورتوں سے مراد حضرت مریم کے دور کی عورتیں تھیں، ورنہ حدیث میں یہ مقام حضرت خدیجہ کو بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 3432 نمبر کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر نسائها مریم ابنت عمران، اپنے دور کی سب سے بہترین عورت مریم بنت عمران تھیں، وخیر نسائها خدیجہ، اور اپنے دور کی سب سے بہترین عورت حضرت خدیجہ ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی 3411 اور صحیح مسلم کی 2437 نمبر کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمل من الرجال کثیر، مردوں میں بہت سارے لوگ کامل ہوئے، ولم یکمل من النساء، لیکن عورتوں میں کامل چند عورتیں ہوئیں۔ کون کون ہوئیں؟ الا آسیۃ امرأۃ فرعون، ایک آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی ہیں، ومریم بنت عمران، اور عمران کی بیٹی مریم ہے، وان فضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں کے اوپر، تمام عورتوں کے اوپر ویسے ہی ہے جیسے سرید ایک خاص کھانا ہوتا تھا عرب کے اندر جس میں گوشت اور روٹی وغیرہ ملا کے بناتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے سرید ایک کھانا ہے جو تمام کھانوں سے افضل ہے، ویسے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ تو ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ بھی اپنے دور کی تمام عورتوں سے افضل ہیں، حضرت خدیجہ بھی افضل ہیں، اور یہاں قرآن کریم کی اس آیت میں جو حضرت مریم کے بارے میں کہا گیا یہ ان کے دور کی عورتوں کے بارے میں ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو رکوع کر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے نبی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، اور آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، یعنی مریم کی کفالت اور پرورش کے سلسلے میں ڈرا کر رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے، اپنے قلم لکھ کر کے نام ڈال رہے تھے۔ تو وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم، اے نبی آپ اس موقع پر نہیں تھے جب لوگ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ اس موقع پر بھی نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو عالم الغیب ہیں اور نہ ہی حاضر و ناظر ہیں،
इन दोनों अकीदों की तरदीद इस आयत से होती है कि उस मौके पर ए नबी आप नहीं थे और आपको इन तमाम चीजों का अल्लाह के बताने के जरिए इल्म हुआ, अल्लाह ने ये गैब की खबरें आपकी तरफ भेजी हैं। तो इससे एक तो ये साबित हुआ कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर नहीं है, और ये भी साबित हुआ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वरना ये बातें जो आपने नहीं देखी अपनी आंखों से और जिनके होने के वक्त आप मौजूद नहीं थे, आप इस तरीके से बयान कर रहे हैं कुरान करीम के जरिए जैसे आंखों देखा हाल आप बयान कर रहे हो, ये अल्लाह के सच्चे रसूल होने की और इस कलाम के अल्लाह का कलाम होने की दलील है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान करीम के तीसरे पारे की तफसीर का ये आज 7वां एपिसोड आपने समाअत फरमाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 14 आयतों की तफसीर देखी है। आइए देखते हैं कि इन 14 आयतों में जो खास निकात हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो हमने क्या क्या देखे हैं। सबसे पहली चीज ये मालूम हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बगैर अल्लाह की मोहब्बत का दावा झूठा है। कोई दावा करता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं और वो रसूल का पैरोकार नहीं है, रसूल की इत्तिबा नहीं करता है, उसका दावा झूठा है। दूसरी बात यह साबित हुई कि विलादत के वक्त, पैदाइश के वक्त जो है वो बच्चे का नाम रख सकते हैं और यह भी साबित हुआ कि मां अपने बच्चे का नाम रख सकती है, कोई हरज की बात नहीं है। तीसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने मकाम दिया कि उनके दौर की तमाम औरतों के ऊपर उनको चुन लिया, उनको ये मकाम उनकी ज़ुहदो तक़वा, उनकी इबादत, उनकी पाकदामनी की वजह से उनको ये मकाम मिला है। और इसी तरीके से एक चीज ये भी साबित हुई कि दूसरे के ऊपर अगर अल्लाह ताला ने कोई इनाम किया है, कोई नेमत अल्लाह ताला किसी को दे रहा है, तो उसको देख करके खुद के लिए उस नेमत को चाहना ये जायज है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। हजरत मरियम के पास बेमौसम का फल देख करके हजरत जकरिया को औलाद की तलब हुई और उन्होंने अल्लाह से दुआ की, तो इससे ये सब साबित होता है। इसी तरीके से एक चीज ये साबित हुई कि बच्चों का जो नाम रखा जाए, बेहतरीन नाम रखा जाए जो माना के एतबार से अच्छा हो। मरियम का नाम मरियम रखा गया, यहया का नाम यहया रखा गया, ये सारे नाम बेहतरीन नाम है और माना के एतबार से भी अच्छे नाम है। तो नाम जो है वो हमारे यहाँ एक जो मिजाज होता है कि यूनिक नाम रखा जाए, थोड़ा हट के नाम रखा जाए, ठीक है यूनिक भी रख सकते हैं, मगर ये जरूर ख्याल रखा जाए कि माना के एतबार से नाम सही हो। और एक चीज ये भी मालूम हुई कि जब अल्लाह ताला आपको किसी काम के लिए चुन ले, अल्लाह ताला आपके ऊपर कोई इनाम करे, तो आप कसरत से अल्लाह की तस्बीह बयान करें। हजरत जकरिया को जब अल्लाह ने औलाद की नेमत की बशारत दी तो उनको हुक्म दिया गया कि सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। एक चीज ये साबित हुई कि अल्लाह ताला के नाम की नजर मानना जायज है, और जब नजर मानी जाए और वो नजर किसी सही काम की हो, जायज काम की हो, तो उस नजर को जरूर पूरा किया जाए। एक बात यह साबित हुई कि अल्लाह ताला के औलिया के जरिए करामात सादिर होती हैं, और करामात का होना जिस तरीके से नबियों के हाथ पर मोजज़े का होना साबित है, सही है, वैसे ही अल्लाह के वलियों के जरिए करामतों का सुदूर भी होता है। एक चीज ये साबित हुई कि दुआ जब की जाए तो आजिज़ी के साथ और चुपके से दुआ की जाए तो दुआ जल्दी कबूल होती है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो दुआ यहाँ बयान की गई, तो सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि वो दुआ जो है हजरत ज़करिया ने चुपके से की थी। तो चुपके से, अकेले में, तन्हाई में, आजिज़ी के साथ जब दुआ की जाए तो दुआ जल्दी कबूल होती है। और एक आखिरी चीज ये हमने समझी कि कुरान अंदाजी के वक्त, इख्तिलाफ के वक्त कुरान अंदाजी करना, ड्रॉ करना, जब किसी मसले में आपस में निज़ा हो जाए तो ड्रॉ करने में कोई हरज की बात नहीं, ड्रॉ करना जायज़ है। व आखिर दावा